Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदीज मुस्लिम मेंबर मोहतरम ताहिर फूल साहब का और हमारे एक मसीही मेंबर मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब का। और आज का मौजू गुफ्तगू ये है कि जब लोगों ने कोई निशानी मांगी तो ईसा मसीह जी अलैहि सलाम ने ये कहा कि यूनुस अलैहि सलाम के निशान के अलावा कोई निशान नहीं दिखाया या बताया जाएगा कि वो मछली के पेट में 3 दिन तक रहे और फिर वापस आ गए। तो इसी तरह इंसान का बेटा या क्या लफ्ज़ है ये धरती के पेट में 3 दिन रहेगा और बाहर निकल आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने बाइबल में भी देखा और कुरान में देखा, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों किताबों में जो किताब पहले आई यानी कि बाइबल मुक़द्दस, तो वहाँ से हमें जानने में और समझने में ज़्यादा आसानी रहनी चाहिए ताकि इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पता भी चले। तो इसलिए हम मौका देते हैं मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब को कि बाइबल मुक़द्दस इस रिगार्डिंग क्या कहती है कि मछली के पेट में जो यूनुस अलैहिस्सलाम रहे हैं, तो बाइबल हमें क्या तालीम देती है कि वो उन 3 दिनों में क्या मुर्दा थे, क्या वो एक मुर्दा लाश थी नबी साहब की, सांसें उनकी निकल चुकी थी, उखड़ चुकी थी, या उनको बेहोश मानती है बाइबल, किस तरह से मानती है, किस तरह वो पेट में गए और वापस आए, तो मुख्तसर बयान कर दीजिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आमिर फैसल भाई। और दूसरा यह है कि तमाम ग्रुप मेंबरों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सलाम, शालूम। और तमाम जितने भी बहन भाई हैं इन सबको प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। जी आमिर फैसल भाई, सवाल आपने किया है, जवाब मैं आपको दूंगा जब ताहिर फूल साहब आ जाएंगे। तो अगर वो सवाल करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। और जो टॉपिक है कि आप यूनस अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम यूना नबी कहते हैं, ठीक है। और जैसे वो मछली के पेट के अंदर 3 दिन तक रहा और इसी तरह जनाब मसीह यसू कब्र के अंदर रहे और फिर वो ज़िंदा हुए और उसकी 40 दिन तक ज़मीन पर जगह जगह लोगों पर ज़ाहिर भी हुए। आपने सवाल किया कि क्या वो फौत हो चुके, उनकी लाश कब्र के अंदर थी। अच्छा, सबसे पहली बात, उस दौर में कब्र कुछ और टाइप की होती थी, आज के दौर में कब्र और टाइप की है। उस दौर के अंदर कब्र खोदी नहीं थी जाती, पहाड़ में उस कब्र को कमरे नुमा होती थी, तो पहाड़ के अंदर ही वो एक गुफा सी होती थी, उसमें रखा जाता था। एक तरफ स्लेब रख दी जाती थी, उसके ऊपर लाश को रखा जाता था। तो जनाब मसीह यस्सू ने जब उनको वहाँ रखा गया, दफनाया नहीं गया, रखा गया, और जब रखा गया तो वो उस वक्त कहाँ चले गए? कैदी रूहों के पास, जो कौन से दौर की, जो नूह के दौर में नाफरमान थी, उनके ऊपर जाकर उन लोगों ने तबलीग की, मनाती की। ये बाइबल मुक़द्दस से कोई हवाला मांगेगा तो मैं बयान भी कर सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। हम मुर्दा लाश नहीं कह सकते, जैसा कि आपने ये वर्ड बोला। मुर्दा लाश इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो जैसे रखे गए और वो कैदी रूहों के पास चले गए, जो पताल के अंदर कैदी रूहें थी, जो कैद के अंदर थी, और जो पिछले ज़माना के लोग नाफरमानी की लपेट में आए और नाफरमान रहे। बुज़ुर्ग नूह ने पैगाम दिया
اور ان لوگوں نے توبہ نہ کی اور سب وہ ہلاک ہو گئے، تو یہ ان کے پاس چلے گئے۔ جی امیر فیصل بھائی، اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہے یا طاہر پھول صاحب نے کوئی سوال کرنا ہے تو ضرور کریں۔ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، سوری ٹو انٹرفیئر ان بٹوین، میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ یونس علیہ السلام کو بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ مچھلی کے جب وہ پیٹ میں چلے گئے اور 3 دن تک رہے تو وہاں کس حالت میں بتاتی ہے بائبل؟ مطلب مردہ ہو گئے تھے وہ یونس صاحب، یا کس حالت میں مانتی ہے؟ صرف یہ پوچھا تھا سر، عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ نہیں۔ تھینک یو۔ جی جی، اچھا سر، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہی تھے، نہ کہ وہ مردہ تھے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ دعا کر رہے تھے۔ اگر آپ بولیں گے میں حوالہ بھی لگا دوں گا۔ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، میرا لاسٹ کوشچن آپ سے، پھر طاہر پھول صاحب کا کوئی سوال ہوگا تو وہ کر لیں گے، کہ کیا جب یشوع مسیح جی علیہ السلام نے یہ بات کہی لوگوں کے درمیان کہ اس طرح کی بات ہوگی، نشان صرف وہ دکھایا جائے گا، کیا کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی تھی؟ کیا کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام نے یہ غلط الفاظ یا غلط لینگویج استعمال کی ہے؟ ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے سر، بتائیں، شکریہ۔ جی سر، ایکچولی اس وقت لوگ جو تھے مسیح کو، جتنے یہودی تھے یا فقی فریسی تھے، وہ آج بھی نہیں مانتے، تو اس وقت بھی نہیں تھے مان رہے کہ مسیح آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ یہ نہیں ہے، تو وہ سوال الٹے سیدھے کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سوال جو تھے وہ الٹے سیدھے کرتے تھے۔ تو مسیح نے پھر یہاں جو بات کہی کہ یہاں الفاظ مسیح نے ان سے کہا کہ یہ مطلب پلیت آدمی یا بدکار آدمی یہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں سوال جواب، تو میں ان کو ایک ہی نشان دیتا ہوں، جیسے یونا مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا، اسی طرح میں بھی قبر کے اندر اسی طرح 3 دن تک رہوں گا اور میں پھر جی اٹھوں گا۔ یہ لوگوں نے یونا کی منادی پر، یونا کی تبلیغ پر ان لوگوں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جب توبہ کر لی اور یہ اب قیامت کے روز پر مسیح یسوع فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی عدالت کریں گے۔ آج کے جو لوگ ہیں یا جو آج توبہ نہیں کر رہے، جو اس وقت کے لوگ تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو جو یونا سے بھی بڑا ہے، میں یونا سے بھی بڑا ہوں۔ یہ لوگ سنتے نہیں، مانتے نہیں، تو یہ سارا سلسلہ تھا وہاں۔ اچھا محترم پاسٹر رحمت گل صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، کیونکہ ہم ہر ایک علمی پروگرام جسٹ فار اسپریڈنگ آف نالج کرتے ہیں تاکہ علم کی روشنی ہے جہاں تک پھیلے۔ جب کرسچنس عقیدہ یہ ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ بائبل مقدس یہی مانتی ہے کہ یونس علیہ السلام یا نوح، جو بھی آپ نام لے رہے ہیں سر، علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے یہ کہا کہ وہ وہاں دعائیں کرتے رہے جو کہ قبول بھی ہوئی ہیں۔ بٹ سر ظاہر سی بات ہے کہ دعائیں تو ایک زندہ آدمی کر سکتا ہے، خدا نخواستہ جو مردہ نہیں ہوا، جس کی روح اس کے پاس ہی ہے۔ تو جب کرسچینٹی یا بائبل مقدس یہ مانتی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، تو پھر کرسچنس آخر کس بیس پہ مانتے ہیں؟ جبکہ یشوع مسیح جی کو ہم سچا بھی مانتے ہیں، کرسچینٹی خدا کا بیٹا بھی مانتی ہے سر، بٹ پھر اس کا تو دعویٰ، یا میں نے یہی سنا ہے کہ کرسچنس یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، وہ 3 دن تک قبر میں اسی حالت میں رہے اور اس کے بعد جی اٹھے، یعنی کہ 3 دن تک ان کی روح شاید مطلب جسم سے الگ تھی۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی لفظ غلط نکل رہا ہو سر،
میں ایسی کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ نشان تو پورا نہیں ہوتا یونس علیہ السلام والا، کیونکہ بائبل بھی یہ مان رہی ہے کہ وہ وہاں زندہ حالت میں رہے اور دعا کرتے رہے. یہ بتا دیجئے. تھینک یو. جی سر، یہ میں نے حوالہ لگایا ہے. یہاں جو بات ہے وہ جسم کے لحاظ سے تو یہ غور کرنا، جسم کے لحاظ سے تو وہ مارے گئے، لیکن روح کے اعتبار سے وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے، روح کے اعتبار سے وہ زندہ، جسم کے لحاظ سے وہ مارے گئے، کیونکہ وہ دنیا میں جسم لے کر آئے تھے، اور جسم انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، لیکن جسم جو ہے وہ مٹی میں چلا گیا. لیکن اس کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں، میں وہ بھی حوالے لگا دوں گا کہ مسیح ان کے ساتھ 40 دن تک. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ مارے گئے ہیں یا نہیں. مارے نہیں تھے گئے، جسم مارا گیا، لیکن روح ان کی روح زندہ تھی، اور وہ روحوں پر آ کر منادی کر رہے تھے. اب یہ 19ویں آیت جو ہے نا، 19ویں آیت میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ قیدی روحوں پر آ کر کیا کر رہے تھے، ان قیدی روحوں پر آ کر ان کے ساتھ کیا کی، ان پر منادی کی، ان پر تبلیغ کی، ان کو بتایا، سارا کچھ بتایا کہ آپ نے اس دور کے اندر خدا کو قبول نہیں کیا، آپ نے توبہ نہیں کی. یہ سارا ان کے ساتھ پھر وہ منادی کی. اور مردہ آدمی ان کے پاس نہیں جا سکتا، پہلی بات، زندہ ہی جا سکتا ہے، اور زندہ تھا تو ان کے پاس چلا گیا. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے حوالہ لگا دیا ہے. 20ویں آیت بھی، یہ کون سے؟ وہ پچھلے زمانے کے لوگ تھے جو نوح کے دور کے اندر، جب تک کشتی تیار ہوتی رہی اور خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، اور یہ صرف 8 جانیں بچی تھی جو کشتی تیار کرتے رہی. نوح کے بیٹے بھی تھے، ان کی بہو بھی تھی، اور نوح کی بیوی بھی تھی، اور یہ جانیں جو تھی یہ بچی تھی. اور دوسرے سارے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں سبھی ہلاک ہو گئے. اور وہ ان کے پاس کیا تھا. اوپر میں نے 18ویں آیت لگائی، 19ویں اور یہ 20ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. اب جو انتقال کر جائے یا فوت ہو جائے، وہ جا کر منادی نہیں کر سکتا. یہاں سوال پیدا، یہاں آپ بھی سوال آپ نے کیا ہے، تو وہ اگر زندہ تھے تو مردہ تو نہیں آ کر کسی پر منادی کر سکتے، ان پر آ کر تبلیغ نہیں کر سکتے، زندہ ہی آ کر کرے گا. سر معذرت کے سوال پہ سوال نکلتے ہی جا رہے ہیں، بٹ میں ایک سوال پوچھ کے ختم کرتا ہوں، پھر طاہر پھول صاحب کا موقع دیں گے کہ بائبل مقدس اس ریگارڈنگ کیا کہتی ہے کہ یہ واقعہ آخر ہوا ہی کیوں ہے کہ یونس علیہ السلام پہلے مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر 3 دن تک وہاں رہے، وہاں انہیں دعائیں کرنی پڑی، اور الٹیمیٹلی مچھلی نے انہیں ساحل پہ آ کے اگل دیا، اور وہ زندہ شکل و صورت میں دنیا میں واپس آ گئے. ایسا واقعہ کیوں ہوا ہے؟ کیا کوئی یہ نشان دکھانے کے لیے ہوا ہے؟ بائبل مقدس اس ریگارڈنگ کچھ کہتی ہو تو بتا دیجیے. اینڈ اٹ واز دا بالکل لاسٹ کوشچن فرام مائی سائڈ. تھینک یو. جی بہت شکریہ سر، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے، ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ جب یونس نبی کو بھیجا گیا تھا نینوا شہر میں، وہاں بہت زیادہ گناہ پھیل ہو چکا تھا اس شہر کے اندر. اور جب وہاں گناہ بہت تھا تو خدا تعالیٰ نے یونا نبی کو جب یہاں بھیجا تو وہ وہاں سے دوسری جگہ پر بھاگنے لگا. جب وہ دوسری جگہ بھاگنے لگا تو جس جہاز میں بیٹھا تھا وہ جہاز میں طوفان آ گیا، بہت طوفان آ گیا، ڈوبنے لگا. اور لوگ جو تھے، میں شارٹلی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ لوگ جو تھے وہ رو رہے تھے، چرلا رہے تھے، اور یہ جہاز کے نیچے جا کر یونا نبی جو تھا یہ سو رہا تھا.
اور پھر لوگوں نے اٹھایا کہ بھائی تو بھی آ، تو اپنے جس کو مانتا ہے، جس دیوتا کو مانتا ہے، جس کو بھی مانتا ہے، آ کر دعا کر تاکہ ہم بچیں۔ اور اب یونا نبی جب اوپر آئے تو وہ سمجھ چکے کہ میں نے خداون کی حکم دوری کی ہے، نافرمانی کی ہے، کیونکہ خدا نے مجھے نینوا میں بھیجا ہے اور میں تسریس کی طرف جا رہا ہوں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا یہ سارے دعا کرو تو اس نے پھر ان لوگوں نے کرا ڈالا، پھر اس کے نام کی پرچی نکلی، تو اس کو جب پھینکا گیا تو میں وہ حوالہ لگاتا ہوں کہ جب خدا نے مچھلی کو بھیج دیا کہ یہ جا کہاں رہا ہے، خدا نے اس کو بھیجا کہا ہے اور یہ جا کہاں رہا ہے، یہ شارٹلی بتا رہا ہوں۔ اب یہ حوالہ میں نے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یونا پہلا باب 70ویں آیت یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب خدا نے مقرر کی تھی اس مچھلی کو کہ اس کو نگل جائے، تو وہ خدا کے کہنے پر، کیونکہ خدا کے ہر چیز کہنا مانتی ہے، چرند پرند ہر چیز، کیونکہ ان سب کو خدا نے بنایا ہے، اور یہ آج بھی ہو بہ ہو خدا کا ویسے ہی کہنا مانتے ہیں، درخت ویسے ہی کہنا مانتے ہیں، پرندے ویسے ہی کہنا مانتے ہیں، اور یہ مچھلی نے بھی کہنا مانا، اور خدا نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جب اسے پھینکا جائے اور یہ اسے کیا کرے، نگل جائے۔ جی سر، اور کچھ اگر طاہر بھائی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بھی ان سے کچھ سوال کروں گا، تو وہ بھی کچھ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، تو میں ان سے بھی رہنمائی لوں گا۔ اب یہ تو ہو گئی انجیل مقدس کی باتیں۔ اب قرآن میں یونس نبی کا کیا ذکر ہے، اور وہ بھی حوالے لگا کر یہاں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یونس نبی کے بارے میں یہ ذکر ہے، اور اگر ذکر ہے تو کیا ذکر ہے، تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ جی امیر فیصل بھائی، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اگر طاہر پھول صاحب آتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، ایک کامن سینس کا کوشچن یہاں پہ آتا ہے کہ کرسچنس میں ادھکتر لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، مائنڈیڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سوبر لوگ ہیں، اور آج کی دنیا میں لگ بھگ جو سپر پاورز کنٹریز ہیں وہ کرسچنس ہی ہیں، کرسچینٹی کے ہاتھ میں ایک طرح سے اقتدار ہے سب۔ تو کیا کامن سینس کسی کی بھی یہ اپیل کر سکتی ہے کہ اگر ہم مذہب کو بیچ میں سے ہٹا دیں کہ کوئی بھی شخص جو مچھلی کے پیٹ میں جائے 3 دن تک وہاں رہے، کیا اس کی زندگی پاسبل ہے سر؟ جی سر، آپ نے کہا کہ مذہب کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے، تو مذہب جو ہے، مین چیز ہی مذہب پر بنیاد ہے، خدا تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں آپ حساب لگا لیں کہ بن باپ کے جب دنیا میں وہ بیچ سکتا ہے، جو چیز وجود میں نہیں اسے وہ کہہ دے ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جائے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر آپ پورے مذہب کو ہٹا دیں تو وہ آپ کا ایک الگ میٹر ہے یا آپ کا الگ سوچنے کا انداز ہے، لیکن بات یہی ہے کہ خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم رحمت بھائی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے جسم پہ موت آ گئی تھی لیکن روح زندہ تھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ روح جو ہے اس کے ذریعے جو ہے روحوں پہ جو آشکار ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب کے بعد، یعنی جب وہ قبر میں رکھے گئے، بعد میں جو آپ کے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہوئے، وہ اس جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہوئے، روح کے ساتھ زندہ ہوئے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟
جی طاہر پھول صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. جلالی بدن کے ساتھ جب مریم مگدلینی آئی اور وہ مسیح کو چھونے لگی کہ مسیح زندہ ہو گیا ہے، جب مسیح نے آواز دی تو اس نے مسیح یسوع نے فرمایا کہ ابھی مجھے مت چھو، کیونکہ میں ابھی اوپر باپ کے پاس نہیں گیا. تو وہ جب شاگرد اندر کھانا کھا رہے تھے تو مسیح یسوع نے نہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ویسے ہی اندر چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلالی بدن تھا اور وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے تھے. جی سر، مجھے پتہ ہے آپ نبوت پر ان کو تسلیم نہیں کرتے، آپ نبی کو بھی نہیں مانتے، اور نبوت ظاہر سی بات ہے نبی آگے کرے گا. تو نبوت وہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پنڈت کرتے ہیں، وہ بھی نبوت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ نبیوں کو نہیں آپ مانتے، مجھے پتہ ہے، آریہ کا مجھے پتہ ہے. محترم طاہر پھول صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ جو کچھ بھی باتیں پاسٹر رحمت گل صاحب سے ہوئی ہیں، وہی سوال آپ ہماری طرف سے اپنے آپ کے لیے سمجھ لیجئے، اور آپ یہ بتائیے کہ احمدیز مسلم کا کیا عقیدہ ہے اس ریگارڈنگ کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کیوں گئے، کیوں 3 دن تک خدا نے وہاں پہ رکھا، پھر کیوں ان کو واپس ساحل پہ پہنچایا. کیا مسلمان بھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بھائی 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے بندہ، پھر وہاں پہ آرام سے رہے، پکنک بنائے اور واپس آ جائے سر؟ پلس کیا آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی اور مچھلی اور یونس صاحب کا اگزامپل دیا تھا وہ پورا ہوا ہے ان کی زندگی میں سر؟ بتائیں. شکریہ. محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، جب آریہ کا پتہ ہے تو آپ نے یہ غلط کہا. آپ نے پنڈتوں کی مثال دی سر، پنڈت بھی دکاندار ہیں اور نبوت بھی لوگ بھی دکاندار ہوئے ہیں. آریہ تو یہ مانتے ہیں، ہم پنڈتوں کو دکاندار کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتے محترم. بٹ محترم طاہر پھول صاحب کو موقع دیتا ہے، پھر ٹاپک ادھر کا ادھر ہو جائے گا. السلام علیکم میر فیصل بھائی، شکریہ، جزاک اللہ، اور رحمت بھائی کا بھی شکریہ. تو کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو یہ نشان مانگا گیا، کیا انہوں نے وہ نشان جو ہے وہ دکھایا کہ نہیں. یہ وہ حوالہ ہے جس میں حضرت مسیح سے یہود نے نشان مانگا، یعنی وہ حضرت مسیح سے صرف یہی ایک نشان جو ہے وہ معجزہ مانگتے تھے. دوسری جو باتیں انجیل میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے ان سے نہیں مانگی. یہ تاریخ دانوں نے جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی معجزہ دکھایا، یہ بھی دکھایا. لیکن انجیل سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہود نے حضرت مسیح سے ایک ہی معجزہ مانگا ہے، اور وہ یونس نبی والا. لہذا حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ یونس کے علاوہ ان کو کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا. یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ویسے ہی ابن آدم، یعنی یونس جس طرح رہا اسی طرح میں بھی زمین کے پیٹ میں رہوں گا. اب ہم یونس نبی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے یا فوت تھے. تو رحمت گل صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے. اب جب یہ خود مان رہے ہیں کہ حضرت یونس جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت نہیں ہوئے، وہ بھی قبر میں زندہ ہی رکھے گئے ہیں، اور بعد میں وہ یونس کی طرح ہی بعد میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس کو بچایا تھا، اسی طرح حضرت مسیح کو بچایا تھا. اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ان پہ جسمانی طور پہ تو موت آ گئی تھی، روحانی طور پہ وہ زندہ تھے، تو یہ بھی بات ان کی درست نہیں ہے. کیونکہ ہمیں انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح اس جسم کے ساتھ ہی دوبارہ جو ہیں وہ قبر سے باہر نکلے ہیں، اور پھر جا کے اپنے حواریوں سے ملے ہیں. اور وہاں جا کے حواریوں نے جب شک کیا تو حضرت مسیح نے ان سے، جو وہ کھانا کھا رہے تھے، کوئی مچھلی کا کوئی
ٹکڑا تھا، تو وہ انہوں نے ان سے لیا اور کھایا۔ پھر اپنے زخم دکھائے۔ ایک شاگرد نے شک کیا کہ شاید یہ روح ہے، جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں جلالی جسم کے ساتھ تھے، تو پھر آپ نے ان کو اپنے زخم بھی دکھائے اور فرمایا کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، تو اسی جسم کے ساتھ ہی تھے۔ لہٰذا ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا کے نیک اور راست باز بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح زندہ رکھا، جس طرح یونس کو بچایا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بچایا۔ اسی طرح جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں۔ جس طرح ایک جگہ فرمایا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلا میں نہیں ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو بھی لاؤں گا۔ وہ حوالہ میں یوحنا سے یہاں پہ لگا دوں گا بعد میں، اگر کسی نے پوچھا تو ہمارے عقیدے کے مطابق جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل کے پھر نینوا گئے اور ان کی جا کے اصلاح کی، اسی طرح حضرت مسیح جو ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بچایا، تو کیونکہ رومن حکومت نے ان کے لیے سزائے موت جو ہے وہ تجویز کر رکھی تھی، اور بلکہ صلیب ان کو دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بچا لیا، تو اس لیے پھر ان کو یہاں سے ہجرت کر کے بنی اسرائیل کے جو 10 قبائل جو ہندوستان کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی طرف پھر وہ آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ان بیڑوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ جی طاہر پھول صاحب، یہ حوالہ کون سی انجیل سے لگایا ہے آپ نے؟ یہ بتائیں، آپ نے یوحنا کا نام لیا ہے، اور یوحنا کا کون سا باب ہے اور کون سی آیت ہے؟ اب میں یہ آخری آڈیو کرتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ میں یونس والا نشان کے علاوہ ان کو کوئی اور نشان نہیں دکھاؤں گا۔ اگر حضرت مسیح صلیب پہ فوت ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہوں اور پھر وہ چلے جائیں، تو ان کا مشن جو ہے وہ نامکمل رہتا ہے اور یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوتی، جبکہ ان کی انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ بلکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ راست باز کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو حضرت مسیح نے تو دعائیں بھی کی، لکھا ہے کہ اس نے بشریت کے دنوں میں رو رو کے دعائیں کی، جو اس کو بچا سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ تجھے بچائے گا، اور اس وعدے کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور بچانا تھا، وگرنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو اللہ نے نہیں بچایا، فوت ہو گئے، اور بائبل کے مطابق پھر وہ آپ نعوذ باللہ راست باز بھی نہیں رہتے۔ جی طاہر صاحب، آپ جو بات جس طرف لے کر جا رہے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں، میں نے حوالوں کے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے حوالے لگائے ہیں، نہ کہ میں نے کوئی اپنے سے بات کی ہے۔ آپ نے بائبل سے حوالے لگائے ہیں، کسی اور سے، قرآن سے یا اپنی کتاب سے اور کسی چیز سے، روحانی خزائن سے، کہیں سے آپ نے اور کہیں سے نہیں حوالے لگائے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بائبل سے لگائے ہیں۔ اگر آپ قرآن سے یونا نبی کے بارے میں لگاتے تو مجھے اچھا لگتا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں بنی اسرائیل قوم کے لیے آیا، وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے۔ اچھا، جب ان لوگوں نے قبول نہ کیا تو وہاں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یوحنا پہلا باب 12ویں آیت۔ وہاں جب ہم بولتے ہو تو میں حوالہ بھی لگا دیتا ہوں، جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا بار بار، یہاں نشان کب دیا جا رہا تھا؟ یہاں معجزہ نہیں تھا وہ مانگ رہے، وہاں نشان مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہوگا، کیونکہ مسیح نے کہا کہ میں اس ہیکل کو 3 دن کے اندر گرا بھی دوں گا۔ اچھا، وہ سمجھے نہیں کہ یہ تو ایک عرصہ ہوا ہے ہیکل بنے ہوئے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنے بدن کی بات کر رہے تھے، حضرت جناب مسیح یسوع، وہ
وہ اپنے بدن کی بات کر رہے تھے، یہودی ان باتوں کو سمجھ نہیں تھے رہے. یسوع ناصری کہہ رہے تھے کہ میں اس ہیکل کو 3 دن کے اندر کیا کروں گا، کراؤں گا اور پھر اسے تعمیر کر دوں گا. تو ان باتوں کو وہ نہیں تھے سمجھ رہے. یہ متی کی انجیل 24ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ حوالہ میں نے یوحنا سے لگا دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی ضرور لانا ہے. تو حضرت مسیح ان بیڑوں کی طرف پھر آپ کو جانا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے آئے تھے. اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے. 2 قبائل اس وقت وہاں پہ موجود تھے. 10 قبائل جو ہیں وہ یہاں ہندوستان کے علاقوں کی طرف جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے. اس کا حوالہ بھی اوپر لگا دیا ہے. یار مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو حوالہ لگا دیتا ہوں، جو آپ کو حوالہ چاہیے میں لگا دیتا ہوں. یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے. یہ غالباً یوحنا کی انجیل ہے. السلام علیکم رحمت گل بھائی، میں نے کوئی قرآن کریم سے بات ہی نہیں کی. قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہی نہیں کہ یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. یہ قرآن سے تو ہے ہی نہیں. میں نے تو اس وقت اس پیشگوئی پہ بات کی ہے جو حضرت مسیح نے کہا کہ یہود مجھ سے نشان مانگتے ہیں. یونس والا ان کو یہ نشان جو ہے وہ دیا جائے گا. اور آپ نے جو حوالے لگائے ہیں اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے تو ویسے ہی ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا. تو صاف پتہ چلا کہ آپ زمین کے یعنی قبر میں جو تھے وہ زندہ تھے، آپ فوت نہیں ہوئے، وگرنہ وہ پیشگوئی نہیں پوری ہوتی. اب آپ کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ تو صاف بات ہے کہ ویسے ہی ابن آدم جس طرح یونس رہا ویسے ہی ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا. یہاں جو میں آپ کو اس کی صحیح ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یسوع ناصری کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا چرواہا میں ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، ٹھیک ہے. جو بھیڑ خانے سے نہیں آتا، جو مثلا بھیڑ خانے سے نہیں آتا، وہ کسی اور راستے سے آتا ہے، تو وہ کیا ہے. آپ پوری اس عبارت کو پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ چور اور ڈاکو ہے. سمجھ گیا. اسی یسوع نے تو یہ بھی یہاں کہا ہے کہ جو سیدھے راستے سے نہیں آتا وہ چور اور ڈاکو ہے. جی میرے پیارے بھائی، تو وہ زمین کے اندر ہی تھے نا. پاتال کہاں ہوتا ہے؟ پاتال کہاں ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں. وہ تو بعد میں گئے ہیں نا، جب اوپر گئے ہیں آسمان پر گئے ہیں. اگر بولیں گے تو میں وہ بھی حوالہ لگا دوں گا. اپنے حواریوں کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے جب اس پہاڑ پر گئے تو وہاں سے وہ جب چلے گئے آسمان کی طرف تو وہ شاگرد بھی دیکھنے لگے، حواری اس کے سارے دیکھنے لگے. تو ٹھیک ہو گیا جناب. آپ دیکھیں یہاں ہمیں کسی کو منانا نہیں ہے. اور جو اوپر ایک ہماری موضوع تھا وہاں بھی یہی لکھا تھا. میر فیصل نے یہاں جو بھی ایڈون ہے اس نے یہ تحریر پوری لکھی تھی کہ وہ ماننا یا نہ ماننا وہ اپنا ایک الگ ہے چیپٹر. لیکن میں نے حوالوں سے بات کی، کوئی میں نے ہوا میں تیر نہیں چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم پاسٹر رحمت گل صاحب اور محترم طاہر پھول صاحب کو انویٹیشن دیا گیا کہ وہ یہ بتائیں کہ جو یہ والا ایپیسوڈ ہے کہ لوگوں نے جیسس کرائسٹ سے نشان مانگا اور جیسس کرائسٹ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یوحنا یا یونس علیہ السلام کے نشان کے علاوہ کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا زیناکار لوگوں کو، کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے اور پھر واپس آئے. اب سوال یہ ہے کہ ماسٹر رحمت گل صاحب نے واقعی میں سچ مچ بائبل ہی سے بات چیت کی ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے اکارڈنگ ٹو پاسٹر رحمت گل صاحب کہ یونس صاحب جو مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں وہ زندہ رہے ہیں.
क्योंकि ज़िंदगी की निशानी ये बताई है कि उन्होंने पेट में रहते हुए दुआएं की, और जाहिर सी बात है कि दुआएं कबूल की खुदा ने और उन्हें वापस ज़मीन में ज़िंदा व जावेद हालत में भेज दिया। अब सवाल ये है कि क्रिश्चियनिटी क्योंकि ये मानती है कि ईसा मसीह जी फौत हुए हैं सलीब पे और डेड कंडीशन में खबर में रहे हैं और 3 दिन बाद जी उठे, ये क्रिश्चियनिटी का पक्का अकीदा है। तो ये इस बातें से मुतसादिम होता है तकाजा ये वाला बात कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम एक तरह से डेड कंडीशन में रहे, तो ये इस तरह से माना नहीं जा सकता। अगर हम ये मानेंगे तो फिर हम वो बात नहीं मान सकते कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे। तो या तो दोनों ही चीज़ों को बराबर किया जाए, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी वहाँ मुर्दा माना जाए मछली के पेट में, या ये कि फिर इधर भी ऐसा माना जाए। ऐसा प्योर डिस्कशन ग्रुप की मैनेजमेंट ख्याल कर सकती है। बाकी सबका अकीदा मुबारक, हम सबके अकायद की रेस्पेक्ट करते हैं, दिलो जान से करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है।